अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुगर की वजूहात और उसके इलाज पे बात करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है लेक्चर की। ये सिर्फ लेक्चर नहीं है, ये असल में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो शुगर है वो सिर्फ एक अलामत होती है। असल में मसला इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। और उसका इलाज सिर्फ दवाइयाँ नहीं हैं, उसका इलाज खुराक और लाइफस्टाइल की तब्दीली से है। क्योंकि ये जो अलामत शुगर की हमें आ रही होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, इसकी वजह से कम से 8 से 10 मेन बीमारियां जो 60 से 70% लोगों को होती है, जैसे मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, किसी को फालिज हो गया, किसी को दिल की तकलीफ़ हो गई, किसी के जोड़ों में दर्द हो गया, किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, उन सब का हल इसी लेक्चर सीरीज़ में आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलेगा। सो काइंडली इस लेक्चर सीरीज़ को मिस ना कीजिएगा। शुगर की बीमारी आज से तकरीबन 1 सदी पहले दरियाफ़्त की गई थी, और उसमें ये पता चला था कि खून के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। खून के अंदर जो हम ब्लड शुगर चेक करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी की 100 आती है, किसी की 250 आती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, खाने से पहले या खाने के 2 घंटे के बाद, उनको अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक चीज़ जहन में रखें कि हमारे जिस्म में, हर इंसान के जिस्म में 4.5 से 5 लीटर खून होता है। उसके मुताबिक अगर खून की मकदार को कैलकुलेट किया जाए तो वो तकरीबन 5 ग्राम शुगर बनती है, और 5 ग्राम शुगर वो एक चम्मच होती है जिसको हमारा जिस्म बर्दाश्त कर सकता है, जिससे हमारा जिस्म डील कर सकता है। हम कितनी शुगर ले रहे हैं वो आइंदा लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पे सिर्फ 2 मिसालें देना चाह रहा हूँ कि दूध के एक गिलास के अंदर जिसमें कोई चीनी ना मिलाई जाए, कोई मीठा ना मिलाया जाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो कुदरती शुगर्स हैं वो 2 चम्मच के बराबर बनती हैं। एक रोटी जो आम घर में बनाई जाती है, 80 से 100 ग्राम की रोटी, नॉर्मल आटे की, चक्की वाले आटे की या वाइट आटे की, वो 6 से 7 चम्मच चीनी के उसके अंदर होते हैं, शुगर के। जबकि हमारा जिस्म सिर्फ एक चीनी का चम्मच 24 घंटे में बर्दाश्त कर सकता है। तो आप ख़ुद ही देख लीजिए कि हम कितनी ज़्यादती उसके साथ कर रहे हैं। इस पर पिछले 30 साल से काम हो रहा था, तहकीकात हर मुल्क में हो रही थी तकरीबन। लेकिन इसमें 1990 के बाद से, 90 की दहाई के बाद से बहुत ज़्यादा जो काम हुआ, उसमें काबिल फ़ख्र नाम जो हैं, जो पिछले दहाई के हैं, वो डॉक्टर जेसन फन और डॉक्टर एरिक बर्ग का है। और पाकिस्तान में उनकी आवाज़ को ही बुलंद करने में डॉक्टर खालिद जमील, जो ख़ुद शुगर के मरीज़ थे और यूरोलॉजिस्ट थे, और उनके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस इस सिलसिले में अवेलेबल हैं और जिनसे मैंने भी इंस्पिरेशन ली। उन्होंने बहुत काम किया ताकि आम आवाम तक की सारी तहकीकात पहुंचा सकें कि असल वजह खून में शुगर लेवल का ज़्यादा होना नहीं है, असल वजह इंसुलिन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत या रेजिस्टेंस है। तो मैं मुतअद्दिद वीडियोस इस सिलसिले में अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। मौजूदा स्लाइड में हमने शुगर की तशख़ीस का तरीका बताया है कि 10 से 12 घंटे खाली पेट रहा जाए, यानी पानी पी सकते हैं आप। उसके बाद अगर ब्लड टेस्ट करवाएं और उसके अंदर अगर शुगर 126 से ज़्यादा हो, या अगर पेट भर के खाना खाया हुआ है और उसके 2 घंटे के बाद शुगर 200 या उससे ज़्यादा ऊपर हो, तो वो शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया। इसके अलावा जो दो और चीज़ें होती हैं कि अगर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो, कि वो आ, आपको शुगर होने वाली है, या आप प्री डायबिटिक हो, यानी डायबिटीज़ शुरू हो सकती है, उसके लिए भी इसी स्लाइड के अंदर दो और चीज़ें दिखाई गई हैं। वो तफसीलन फिर किसी वक्त बात करेंगे। शुगर की किस्में कितनी होती हैं? इसमें काफ़ी किस्में हैं, लेकिन हम सिर्फ दो किस्मों की बात करेंगे। टाइप 1 या किस्म नंबर 1, जो उम्र के किसी भी हिस्से में डेवलप हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में या नौजवानों में होती है। इसमें इंसुलिन बन नहीं रही होती, या बन रही होती तो ख़राब बनती है। और फिर किस्म नंबर 2 या टाइप 2, जो कि ज़्यादातर है नौजवानों से लेकर उधेड़ उम्र और फिर बुढ़ापे में, वो 90% यही शुगर है जिस पे हमने आज ज़्यादा बात करनी है। इसमें इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन क्योंकि उसके काम में मज़ाहमत हो रही होती है, इस वजह से वो मुकम्मल काम नहीं कर सकती, और यही आज के लेक्चर का मौजू है।
اب ہم جو خوراک لیتے ہیں یا جو غذا استعمال کرتے ہیں وہ کن چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں سائنٹیفکلی؟ تو اس میں کچھ میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، یعنی 3 بڑی چیزیں جیسے نشاستہ دار اشیاء یا کاربوہائیڈریٹس، نمبر 2 لحمیات یا پروٹین گوشت وغیرہ، نمبر 3 چکنائی جیسے تیل گھی مکھن وغیرہ، اس کے علاوہ منرلز یا نمکیات، وائٹامنز، معدنیات اور مختلف ٹریس ایلیمنٹس یا عناصر اور پانی بھی ہماری خوراک میں شامل ہے۔ نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ انسولین جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت ہمارا لبلبا خارج کرتا ہے کہ جب ہماری خوراک میں نشاستہ دار اشیاء یا کاربوہائیڈریٹس جاتی ہیں۔ نمبر 2، زیادہ تر کھانے مرکب ہوتے ہیں، یعنی وہ صرف یا صرف لحمیات پہ یا غذا چکنائی پہ مشتمل نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہمیں کسی ایک چیز کے اندر تینوں چیزیں مل جاتی ہیں، مثلا ہمارے جو اکثر نٹس ہیں جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے، اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، اس میں ہمیں نشاستہ دار یا کاربوہائیڈریٹس، لحمیات یا پروٹینز اور چکنائی یا فیٹس بھی مل جاتی ہیں۔ تو ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے ہمیں کہ کون سی چیز ہم نے کتنی کھانی ہے تاکہ ہم سب سے کم نشاستہ دار اشیاء لیں، تاکہ انسولین کم سے کم ہمیں جسم ہمارا بنائے اور ہمیں نقصان نہ ہو۔ اب کچھ اعداد و شمار کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر آج کی تاریخ میں پاکستان کی آبادی کو 22 کروڑ کے قریب لیا جائے تو بہت سارے اندازوں کے مطابق جو آگے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں تقریباً 1.25 کروڑ سے 2.25 کروڑ لوگ جو 20 سال سے لے کر زیادہ عمر کے ہیں وہ شوگر کے مرض میں لاحق ہیں۔ آئی ڈی ایف نے ہمیں 2017 میں ڈکلیئر کیا تھا کہ جو مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے 21 ممالک ہیں ان میں سے ہمارا نمبر دوسرا تھا کہ جہاں پہ یہ شوگر ہو سکتی ہے۔ اس وقت ان کے خیال میں 7.5 ملین کے قریب کیسز تھے۔ اسی طرح اس رپورٹ میں جو 2017 میں شائع کی گئی، اس وقت 1.38 کروڑ ہمارے جو نوجوان اور بوڑھے لوگ تھے ان کو شوگر تھی۔ میڈیکل سائنس میں پاکستان میں چھپنے والا بہترین جریدہ جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، اور اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو شوگر کی شرح ہے وہ تقریباً 12% لوگوں میں ہے۔ یہ ایک دوسری سٹڈی ہے جس میں یہ شوگر کی شرح 14.5% بتائی گئی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کا عمر کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس میں فیملی ہسٹری کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو شوگر ہوئی، بلڈ پریشر اور زیادہ وزن کے ساتھ بھی اس کا تعلق ثابت کیا گیا۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے 2019 کے آخر میں جو مقالے شائع کیے اس کے مطابق پاکستان میں ایڈلٹ پاپولیشن کی 17% لوگ شوگر کا شکار تھے، اور یہ روز بروز شرح بڑھ رہی تھی۔ اب ہم شوگر سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز پہ بات کرتے ہیں۔ چند ایک میں نے سامنے نوٹ کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز از مدر آف آل ایلنسز، کہ جس نے شوگر کے مرض کو سیکھ لیا وہ ساری بیماریاں تقریباً سیکھ سکتا ہے۔ پہلی جو کمپلیکیشن ہے وہ کارڈیو ویسکولر، یعنی کہ دل اور فشار خون سے متعلق ہارٹ اٹیک ہونا، ہائی بلڈ پریشر ہونا۔ نمبر 2، نروز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی سن ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، گردے پہ اثر ہوتا ہے۔ نمبر 4، آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے، بینائی چلی جاتی ہے۔ پیروں کا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیر اور ٹانگیں کٹ جاتے ہیں لوگوں کے، جلد پر مختلف قسم کے گٹے بن جاتے ہیں اور خارش اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سنائی دینا کم ہو جاتا ہے، بھولنا آ جاتا ہے، الزائمر ڈیزیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند ایک مین پیچیدگیاں ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ شوگر کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو کسی کو کوئی علامت فیل نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رہے کہ ٹائپ 1 جس میں انسولین بن نہیں رہی ہوتی یا خراب بن رہی ہوتی ہے، اس میں یہ علامات
جلدی بھی آ جاتی ہیں اور زیادہ شدید بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹائپ 2 دوسری قسم کے لیے عام طور پہ جو علامتیں ہوتی ہیں اس میں پیاس بہت لگتی ہے، بار بار یورین کی حاجت ہوتی ہے، بھوک ایک دم سے لگ جاتی ہے، تھوڑا سا کھانا کھایا اس کے بعد پھر بھوک لگ گئی، وزن یا بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے، یورین کا اگر ٹیسٹ کرائیں تو اس کے اندر کیٹون ملتے ہیں، تھکاوٹ رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، اریٹیبل رہتا ہے بندہ، نظر کا دھوکہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نظر دھندلانا شروع ہو جاتی ہے، زخم جلدی بھرتے نہیں ہیں، بار بار کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوتے رہتے ہیں، جیسے منہ کے اندر ہو یا جلد کے ہوں، یا خواتین میں اندرونی اعضاء کے انفیکشنز کا معاملہ بار بار ہو رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسولین ہمارے جسم میں کیسے کام کرتی ہے۔ ہمارے جسم میں معدے کے پیچھے لبلبا پڑا ہوتا ہے جس کو پینکریاز بھی کہتے ہیں۔ جو ہی معدے میں کوئی چیز کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ دار چیز جاتی ہے، معدہ سگنل بھیجتا ہے اور لبلبا یا پینکریاز انسولین ہمارے خون میں بھیج دیتا ہے۔ انسولین خون میں پھرتی رہتی ہے اور جہاں پر بھی اس کو شوگر کا کوئی مالیکیول ملتا ہے وہ اس کے ہمارے جسم کے سیلز کے اندر بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے جسم میں کھربوں سیلز ہیں اور اس کا کام انسولین کا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ شوگر کو اٹھا کے سیلز کے اندر بھیج دے تاکہ خون کے اندر شوگر کی مقدار کم ہو جائے، اور جو ہی خون کے اندر شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے تو لبلبا یا پینکریاس خود ہی انسولین بنانا کم کر دیتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے سیلز جو ہیں وہ اتنی زیادہ انسولین آنے کی وجہ سے اپنے دروازے اس پہ نہیں کھولتے اور اس سے آہستہ آہستہ کر کے انسولین ریزسٹنس یا انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، جس کے جواب میں لبلبا یا پینکریاز اور زیادہ انسولین بناتا ہے، اور وہ بہت زیادہ انسولین جب آتی ہے تو بدماشی کر کے تھوڑی بہت شوگر کو تو سیلز کے اندر بھیج دیتی ہے اور سیلز کے اندر ہی شوگر کا استعمال ہوتا ہے، لیکن باقی جو شوگر ہے وہ باہر خون میں ہی رہ جاتی ہے، اسی لیے ہمارا بلڈ شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلڈ شوگر لیول ہائی ہوتا ہے بلکہ انسولین بھی بہت زیادہ خون کے اندر زیادہ یا ہائی ہوتی ہے، اور یہی انسولین ہوتی ہے جو ہمیشہ ہمارے خون کی نالیوں کے اندر خراشیاں ڈالتی ہے، جس پر یا سوزش پیدا کرتی ہے، جس پر جا کر کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ یا چکنائیاں جو خون میں پھر رہی ہوتی ہیں وہ جمنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی سے تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ انسولین شوگر کی وجہ سے یا ڈائبٹیز کی وجہ سے کون سی بیماریاں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ موٹاپا ہے، دل کی بیماریاں ہیں، پیچیدگی آنکھوں کی ہیں، گردوں کی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ گلوکوز یا شوگر کا رول جو ہے ہمارے جسم کے اندر، جو کام ہے اس کا، وہ ایک تیل کی طرح ہے جو گاڑی میں کام آتا ہے، یا ریزگاری کی طرح ہے جس سے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے سارے مسل و ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب گلوکوز ہمیں دو چیزوں سے آتا ہے، یا خوراک سے آتا ہے یا ہمارا جگر تھوڑا بہت بنا سکتا ہے۔ خوراک سے جب شوگر آتی ہے تو وہ خون کی نالیوں میں جذب ہوتی ہے اور جہاں پر انسولین اس کو سیلز کے اندر بھیج دیتی ہے۔ ایک خاص حد تک جگر بھی اس کو سٹور کر لیتا ہے، لیکن وہ سٹور جو ہوتا ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً 60 گرام تک میکسیمم، اور 20 گرام ایک محتاط اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے، یعنی 4 سے 6 چمچ تک شوگر ہمارے جگر میں سٹور ہو سکتی ہے۔ جب کبھی ہم نے نہ کھانا کھایا ہو، ہمارے جسم میں شوگر نہ جا رہی ہو، غذا میں شوگر نہ جا رہی ہو، تو جگر وہ جو سٹور کیا ہوا ہے اس سے گلوکوز کو خون میں بھیجتا رہتا ہے اور وہ تمام کام ہمارے چلتے رہتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شوگر کی جو ٹائپ 1 ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ ابھی تک اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے، لیکن یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے جسم کا جو مزاحمتی نظام ہے، جس کو امیون سسٹم کہتے ہیں، وہ وراثتی وجہ سے یا ہمارے ارد گرد کے ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے اپنے ہی لبلبے کے اندر وہ سیل جو انسولین پیدا کر رہے ہوتے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے یا ان کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یا تو انسولین بنتی نہیں ہے یا وہ خراب بنتی ہے، تو چنانچہ ہمارے جسم میں جو بھی شوگر جا رہی ہوتی ہے یا گلوکوز جا رہا ہوتا ہے وہ اس کے خلاف کام نہیں کر سکتی، اور ہمارے بلڈ کے اندر یا خون کے اندر شوگر کا لیول ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹائپ 2
یا شوگر کی قسم نمبر 2 کی جو وجوہات ہیں، اس میں ہمارے جو جسم کے سیلز ہیں وہ انسولین کو کام نہیں کرنے دیتے، وہ اس کو اندر اپنے نہیں آنے دیتے، کیونکہ انسولین نے یوں سمجھیں کہ اپنے کندھے پہ شوگر کو اٹھا کے سیلز کے اندر رکھنا ہوتا ہے اور سیلز نے اس شوگر کو ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ سیلز اس کو اندر ہی نہیں آنے دیتے، اس وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ابھی تک چند ایک وجوہات کا پتہ چلا ہے کہ یا تو کوئی وراثتی چیز ہو سکتی ہے، یا ہمارے ماحولیاتی اثرات ہو سکتے ہیں، یا کسی حد تک ہمارے موٹاپے کا اور لائف سٹائل کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ابھی تک ثابت ہوا ہے۔ شوگر کی قسم نمبر 1 کے رسک فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں، یعنی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں شوگر نمبر 1 ہو سکتی ہے؟ اس میں فیملی ہسٹری ہے، اس میں ماحولیاتی اثرات ہیں، اس میں آٹو اینٹی باڈیز ہیں جو ہمارے جسم کے مزاحمتی سسٹم خود ہی ہمارے اپنے جسم کے اندر ہی سیلز یا مختلف اعضاء کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، جیسے سویڈن ہے، فن لینڈ ہے، جہاں پر جن علاقوں میں یہ شوگر نمبر 1 زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب ہم شوگر نمبر 2 کی بات کرتے ہیں، جو کہ 90% یا 90% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس میں جو تعلق اس کا پایا گیا ہے، جو رسک فیکٹر پائے گئے ہیں، اس میں وزن کا بڑھنا ہے، اس میں ان ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ جو لوگ ورزش نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، فیملی ہسٹری ہے، جیسے کہ والدین میں کسی کو شوگر ہے تو پھر چانسز ہوتے ہیں، پھر کچھ نسل اور رنگ وغیرہ میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ کچھ نسلوں میں یہ چیز زیادہ ہے، پھر عمر کے حساب کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ عمر زیادہ ہوگی تو شوگر کا زیادہ تعلق ہے۔ کچھ خواتین میں پریگنینسی کے دوران یہ شوگر کا عمل ہو جاتا ہے۔ کچھ اور تعلق پائے گئے ہیں کہ جس میں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے، یعنی خواتین کے اووری کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کو زیادہ شوگر ہوتی ہے، کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ یا چکنائیاں خون میں جن کی زیادہ ہوں ان کو شوگر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ آخری 3 چیزیں جو ہیں، پالیسسٹک اوویری سنڈروم، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ، اس کا تعلق انورس بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز شوگر کی وجہ نہ بنتے ہوں، بلکہ شوگر جو اصل میں ہائی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ تینوں چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہی چیز میں اپنے اگلے لیکچرز کے اندر ثابت کروں گا۔ شوگر سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ تفصیلاً تو اگلے لیکچرز میں بات ہوگی کہ ہم نے لو کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ دار غذائیں کم کرنی ہیں، اور ہائی فیٹ یعنی زیادہ چکنائی، کون سی چکنائی اس پہ بھی بات کریں گے، اور درمیانی پروٹین یعنی لحمیات، اس سے اس بیماری سے اور اس سے ریلیٹڈ 8-10 اور بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جنرلی سپیکنگ ٹائپ 1 کو ہم پریونٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہی اصول اور لائف سٹائل اپنا کر جو ٹائپ 2 کے لیے ہے، اس سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے، جہاں پہ آپ کو انسولین کی ریکوائرمنٹ کم ہو۔ ٹائپ 2 کے لیے جو 90% لوگوں کو ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہیلدی فوڈ کھائیں، یعنی فاسٹ فوڈ پہ نہ جائیں، فائبر زیادہ ہونا چاہیے، فروٹس ویجیٹیبلز یا ہول گرینز پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھنی چاہیے، آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، موو کرنا چاہیے، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے شوگر کا پاکستان میں نام و نشان بھی نہیں تھا، کیونکہ ہر بندہ کوئی سائیکل چلا رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس وقت ہوتا تھا۔ لیکن جو ہم آرام دہ زندگی کی طرف گئے، شوگر بڑھنا شروع ہو گئی، پھر ہم نے تیل کھانا شروع کر دیا، ہم نے بناسپتی گھی کھانا شروع کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں بھی بہت بڑا باعث ہیں، یہ بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی موٹاپا کسی کو ہے تو اگر آپ 7% اپنے وزن کے آئیڈیل سے زیادہ ہیں تو آپ کو شوگر ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح اپنا وزن کم کریں، اس سے بھی شوگر آپ کی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ان لوگوں کی جانب دیکھیں، ان سے موٹیویشن لیں جنہوں نے اپنا وزن کم کیا ہے۔ اس میں آپ نے اپنی اوورآل خوراک کم کرنی ہے، بیچ بیچ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے، یعنی روزہ رکھیں، یا روزہ پورے دن کا بھی نہ رکھ سکیں تو کم از کم 16 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں، 8 گھنٹے میں 1 یا 2 کھانے ہلکے سے لے لیں، پانی ان 16 گھنٹوں کے درمیان میں پی سکتے ہیں، اس سے آپ کی شوگر کو فرق پڑ جائے گا۔ ایکسرسائز کریں، واک کریں۔ بعض اوقات خوراک صرف پوری نہیں ہوتی تو ہمیں دوائیاں بھی لینی پڑتی ہیں، جس میں گلوکوفیج یا میٹفارمن ایک اچھی دوائی ہے جو کہ قسم نمبر 2 کا علاج کسی حد تک کر سکتی ہے،
لیکن شوگر کا علاج صرف دوائیاں نہیں ہیں، یہ جب تک ہم ہیلدی لائف سٹائل نہیں اپنائیں گے شوگر کا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی چیز پر ہمارے اگلے لیکچرز کا فوکس ہوگا، کائنڈلی فالو کیجئے تاکہ ہمیں مزید آپ تک باتیں پہنچا سکوں۔